बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GCIL के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। प्रोग्राम यादें के साथ मैं गज़ल चौधरी सलाम अर्ज़ करती हूँ। नाज़रीन, ये 80 की दहाई का आगाज़ था जब जनाब जावेद अहमद गामदी ने तालीमी और तहकीकी इदारे अल-मौरिद की बुनियाद रखी। ये सफ़र चंद जदीद तालीम याफ्ता नौजवानों से शुरू हुआ। इसकी सबसे पहली क्लास के 2 तालिब इल्म आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब और नईम बलोच साहब। यादें के इस इब्तदाई प्रोग्राम में मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपने अल-मौरिद के इल्मी सफ़र की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं नईम बलोच साहब आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इसका आगाज़ करें और बताएं कि ये सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ। बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ी गुस्ताखी होगी कि मैं इसका आगाज़ करूँ। खालिद साहब मुझसे सीनियर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, और इसलिए हम जब गामदी साहब से मिले तो ये ऑलरेडी उनके साथ थे और हमें नहीं मालूम था कि ये भी हमारी आमद से चंद महीने पहले ही उनसे मुंसलिक हुए हैं। हम यही समझते थे कि ये हमसे बहुत पहले उनके साथ मुंसलिक हैं। तो मैं खालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बताएं कि कैसे गामदी साहब से रब्ता हुआ और क्या वाक़यात हैं। और वो तो पहले इतना हमें मालूम था कि डॉक्टर इसरार साहब के साथ हैं, तो फिर कैसे क्या हुआ जो वो बिल्कुल ही गुमराह हो गए और गामदी साहब के साथ आ गए। नहीं बलोच साहब, अगर गुस्ताखी हुई चुकी थी तो उसको होने देते आप। गुजारिश ये है कि मैं सन 1977 में के अवाखिर में डॉक्टर इसरार साहब की तंजीम में शामिल हुआ। उनको जब मैंने सुना तो मैं बहुत मुतासिर हुआ, और फिर लगभग 3 साल, अब मुझे ये याद नहीं, 3 से ज़्यादा ही होंगे, मैं उनके साथ पूरी खुलूस तनदेही के साथ उनकी तंजीम में शामिल रहा, और जो काम वो बताते थे तबलीग का, कुरान के पढ़ने पढ़ाने का, मैं किया करता था। 3 साल के अरसे के बाद मुझे कुछ महसूस होने लगा कि एक तो उनके पैगाम में रेपिटेशन आ रही है, और दूसरा ये कि उनकी तंजीम में उनके पाए का कोई और आलिम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अगरचे कि उनकी नीयत न हो मगर वो एक वन मैन शो बन गया है। ये मेरे जहन में एक प्रॉब्लम थी। और दूसरी जानिब ये मुझे मालूम था कि कोई नौजवान है जिनको अल्लामा जावेद कहा जाता है, वो भी यहीं कहीं लाहौर में हैं और हैं बहुत ज़हीन, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन उम्मत के इजमा से हट के वो बातें करते हैं, इसलिए उनसे बचकर ही रहना चाहिए। हमारी तंजीम ये जो खालिद साहब बच के रहना है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। ये आपको कहाँ से मालूम हुआ? देखिए, ये वही का तासुर था कि वो इजमा को नहीं मानते हैं, वो रजम की सज़ा नहीं मानते हैं, वगैरह वगैरह। सो जाहिर है कि एक बिल वास्ता सा एक तारुफ था, मगर उसके साथ ही एक दूसरा पहलू भी था, और वो ये कि हमारे यहाँ एक, अगर डॉक्टर इसरार साहब के बाद कोई आलिम थे तो एक साहब थे, मालूम नहीं आपको याद है कि नहीं, मुनीर अहमद सल्फी साहब। जी जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ उनसे। जी, तो वो उनके बारे में ये सुनने को आता था कि वो अल्लामा जावेद अहमद साहब से पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तो बड़ी हैरत होती थी, एक शख्स अगरचे के रास्ते से कुछ हटा हुआ है, लेकिन इतने लोग बड़े उम्र में बड़े और इतने आलिम लोग उनसे पढ़ते भी हैं। तो मुझे याद है कि एक मर्तबा डॉक्टर इसरार साहब ने पहली मर्तबा इस्लाम का मुआशी निज़ाम, इस पर एक तकरीर की, जो ज़ाहिर है कि टॉपिक ऐसा था और डॉक्टर इसरार साहब पहली मर्तबा उस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो उसका ऐलान हुआ और कुरान अकेडमी में लोग बहुत आए। तो कहीं साथ के लॉन में भी कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लोगों ने बताया कि इसमें वो अल्लामा जावेद अहमद बैठे हुए। अच्छा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद। इसके बाद आपको मालूम है कि हमारे बड़े ही
عزیز دوست اللہ کو پیارے ہو گئے مفتی انیس صاحب جی وہ آیا کرتے تھے صاحب ہاں جی ڈاکٹر اسرار صاحب کے درس میں. جی اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ غامدی صاحب کے بھی بہت جی جی فالوور تھے. تو وہ مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ میں غامدی صاحب کو بھی سنوں. تو میں اس مرتبہ وہ ٹیمپل روڈ میں فرخ صاحب ہوا کرتے تھے, رہائش غالباً وہاں تھی, تو نیچے سڑک کے ساتھ ہی کچھ چٹائیاں پڑی ہوئی تھیں, ان میں کچھ لوگ آئے اور غامدی صاحب نے کو 15-20 منٹ کا درس دیا اور اس کے بعد فارغ ہو گئے. تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کوئی بہت متاثر نہیں ہوا اور میں بڑا خوش ہوا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ ہوں, یہ میں نے صحیح انتخاب کیا ہے. لیکن پھر ہمارے دوست, عزیز دوست مفتی رفیع صاحب, وہ جاوید احمد صاحب کے علامہ جاوید احمد صاحب کے پاس جایا کرتے تھے. تو مجھے ان پہ 2 ہی اعتراضات ہوتے تھے, وہ ہماری تنظیم میں تھے. ایک تو یہ کہ یہ علامہ جاوید احمد صاحب کے پاس کیوں جاتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ یہ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے. یاد ہوگا کہ وہ شروع سے وہ ٹوپی نہیں پہنتے تھے. خیر وہ ان سے دوستی ہو گئی تھی. میں بیمار پڑا جب میں MBA میں تھا پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم, تو 1 ہفتے کے لیے بیمار پڑا, اور انہوں نے جاوید صاحب کی ایک کتاب جو انہوں نے لکھی, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اس کتاب کی, جس کتاب کا سیاسی نظام آنے پر یہ تھا اس کا عنوان. وہ جب میں نے پڑھی بہت متاثر ہوا. تو میں جب ٹھیک ہوا تو میں نے پھر مفتی رفیع صاحب کو کہا کہ مجھے لے جائے اور ان سے ملاقات کرائے. اور وہ سلطان پورے میں رہتے تھے, ریلوے لائن کے اس پار. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ the rest is history. اس کے بعد جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس, تو آپ کو معلوم ہے کہ جب غامدی صاحب سے کسی کی ملاقات ہو جائے فیس ٹو فیس اور اس کا ذہن بالکل بند نہ ہو, تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ کہاں جائے گا. یہ ہے جی میری تاریخ. اس کے بعد میری تاریخ اور آپ کی تاریخ ایک ہی تاریخ. اچھا, یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات میرا خیال ہے کہ سن 80 یا 81 کی ہے. 81 کا زیادہ امکان ہے. میرے خیال میں 80 کا ہونا چاہیے. 80 کا ہے. اوکے ٹھیک ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے اس وقت تنظیم کو نہیں چھوڑا تھا. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہیں چھوڑا. اور یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو کہ غامدی صاحب نے ایک مرتبہ بھی مجھے تنظیم کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ جب میں نے تنظیم چھوڑی تو وہ واقعی بہت پریشان ہوئے. اور اگر مجھے آپ یہ بات بھی گزارش کرنے دیں, اس کی اور بھی عوامل ہوں گے, لیکن یہ غامدی صاحب کا اپنی تحقیق کے علاوہ کچھ نوجوانوں کو پڑھانا اور پھر بھی اس کے بعد ایک ادارہ قائم کرنا, اس میں بھی ان کی بندہ ناچیز کے لیے وہ پریشانی تھی کہ بھائی اگر اس نے یہ تنظیم چھوڑ دیا ہے, یہ نوجوان آدمی جائے گا کہاں. اس کے بعد وہ کچھ ایکٹیو ہوئے, اس میں اور کچھ تفصیلات ہیں, لیکن اب آپ کی کہانی شروع ہونی چاہیے. نہیں, میری کہانی اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب آپ کی آمد کی کہانی مکمل ہو جائے. تو آپ یہ فرمائیں کہ تنظیم سے آپ کو نکالا گیا یا آپ خود نکلے, وہ کہانی مکمل کریں. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. میں نے آج تک نہیں آپ سے پوچھا, یا حالانکہ ہم کتنے برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن عجیب اتفاق ہے کبھی نہیں پوچھا آپ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر ایک دوسرے سے فضول باتیں کرتے رہے ہیں, اصل باتیں ہم نے نہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے تنظیم کو پہلے چھوڑا اور پھر اس کے بعد دوبارہ شامل ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب چاہتے تھے کہ میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جا کے پڑھوں. میری والدہ کا اصرار تھا کہ میں MBA کروں. تو بالآخر جب میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی والدہ کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا, تو مجھے خیال ہوا کہ اب میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ہاتھ پر بیعت کی تھی, جس میں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی بات مانوں گا, اس کو تو میں نے توڑ دیا. تو بیعت تو فسخ ہو گئی خود بخود. لیکن پھر وہ اس وقت جا رہے تھے, غالباً امریکہ جا رہے تھے. کراچی سے میری ٹیلی فون پر ان سے بات کرائی گئی اور دوبارہ میں شامل ہوا. لیکن اس کے بعد غالباً 3 سال گزرنے کے بعد
میں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، اب میرا اس ماحول میں گزارا نہیں ہے. اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن اس میں کسی کا کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے یا کوئی کسی کی بات ہے کہ جو مجھے بری لگی. مجھے اوور آل ماحول محسوس ہوا کہ یہ جو ایک دینی ماحول اور اس کے نتیجے میں دنیا کو متاثر کرنے کا ایک لائحہ عمل ہے، اس کے پہلو سے اب وہ ماحول ٹھیک نہیں لگ رہا. وہی بات کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر بندہ وہاں موجود نہیں ہے. تو پھر میں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا، ون سائیڈڈ، کسی کو مشورہ کیے، کسی سے مشورہ کیے بغیر میں نے فیصلہ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب جاوید صاحب کو، حامدی صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ واقعی بہت پریشان، اور انہیں یہ میرا فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا. صحیح. تو اچھا، جب کلاس اس وقت یعنی کہ میں تو حامدی صاحب کے ساتھ ایک درس قرآن تھا، اس میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور بس وہ مطلب کہ بہت میں متاثر ہوا تھا. میں تو ان کے وہ ثابت ہو گئی. ہاں، وہ سوال جواب کی ایک محفل تھی، وہ میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ بھی. تو لیکن جو کلاس جو ہماری جس کا پہلا سیمسٹر یا اس کے کچھ مہینے ہم نے قذافی اسٹیڈیم کی جو عربی کی دکان انہوں نے کھولی تھی، اس میں نے شمولیت اختیار کی تھی. اور اس میں بھی مجھے مختار صاحب مرحوم نے بتایا تھا کہ آپ کی اور آسن صاحب کی کرسیاں کم ہو گئی، 2 کرسیاں کم ہو گئی ہیں، اور وہ پھر مزید چندہ کر کے وہ کرسیاں بنائی گئی تھی. ہمیں بہت بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا، یہ مجھے آسن صاحب نے اور مختار صاحب نے بتایا تھا. تو وہ پھر ہماری دونوں کی جگہ اس میں بنی تھی، اور کیونکہ ہم بعد میں شامل ہوئے تھے. تو یہ آپ کو وہ جو کلاس شروع ہوتی ہے، یعنی کہ عربی کی دکان میں جو ہماری عربی کی کلاس شروع ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے. دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ جب حامدی صاحب نے محسوس کیا کہ بھائی یہ کچھ نوجوان ہیں جو مجھ سے مل رہے ہیں اور ان کا کسی اور تنظیم ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ان کو پڑھاتا ہوں. اس اسنا میں ایک اور نوجوان میں رہتا تھا شادمان کالونی میں، نعیم رفیع، وہ بھی شامل ہو گئے. نعیم رفیع وہ شادمان میں رہتے تھے، وہ بھی تنظیم میں تھے پہلے، وہ بہت ایکٹیو ہو گئے. انہوں نے جب حامدی صاحب سے باتیں سنی کہ اصل میں تو دین کا علم ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ تمام مطلوب تبدیلیاں آئیں گی کہ جن کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور دین کے علم، گہرے علم کے بغیر ہم دنیا کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے بھی اصرار کیا، اور لوگ بھی ظاہر ہے کہ اس کے خواہش مند تھے کہ پھر ہم کو اس تعلیم تدریس کا کام شروع کرنا چاہیے. جی، تو یہ جو المورد کا بننا تھا وہ بھی اس کے بعد ہوا، لیکن یہ فورٹریس اسٹیڈیم میں یہ دکان تھی، اور وہ ہمارے ایک بڑے عزیز بزرگ دوست تھے جو ارلی 90s ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے آفتاب شمسی صاحب ان کی یہ دکان تھی، وہ بھی اس میں شروع میں شامل ہوئے لیکن بہت ریگولر نہیں ہو سکے. بالکل. انہوں نے آفر کی جی کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے اس سے زیادہ کوئی سعادت کی بات نہیں ہوگی. ان کی دکان تھی آفتاب شمسی صاحب کی، جس میں کہ پھر ہم نے کچھ عرصے تعلیم پائی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم نے نماز پڑھی غالباً مغرب کی، اور اس میں قبلے کی سمت ٹھیک نہیں تھی، اور وہ 1 یا 2 مرتبہ. تو بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ نہیں سمت تو ٹھیک نہیں تھی، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ حامدی صاحب جیسے علم رکھنے والے اور تھوڑا سا دوسروں سے مختلف ہیں، تو کہیں گے جی اللہ قبول فرمائے گا، نیت ہماری ٹھیک تھی، لیکن ہم نے نمازیں دہرائی اپنی صحیح کے ساتھ پڑھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اب یہ اوپینین ہے، لیکن اس وقت یہ واقعہ بھی ہوا تھا. جی، اور وہاں پر خالص صاحب آپ کو یاد ہوگا مولانا اسرائی بھی آئے تھے.
جی بالکل آئے تھے جناب، اور وہ آئے ہی نہیں تھے، ان کی جو تقریر تھی اس کا جی جو لب لباب ہے وہ میرے ذہن میں ابھی بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا۔ نہیں، میرے ذہن میں بہت وہ دھندلی ہیں یادیں، آپ وہ بتائیں، آپ کو زیادہ بہتر یاد ہو۔ بھائی وہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی، کیا بات تھی مولانا اصلاحی کی۔ جی مولانا اصلاحی کے ظاہر ہے کہ ایگزیکٹ جملے میں نہیں بتا سکتا، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے، اگر آپ کسی دیہات میں یا شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے محلے میں گندا پانی بہہ رہا ہے جی تو میں بوڑھوں کو تو کوئی دوش نہیں دیتا، عورتوں کو بھی میں قصوروار نہیں ٹھہراتا، مگر وہاں نوجوان موجود ہوں اور وہ اس گندگی کو دور نہ کریں، یہ کسی طرح بھی انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا، یہ ان کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اس گندگی کو برداشت کرے۔ بالکل یہی معاملہ اس وقت دین کا ہے، دین کے علم کا ہے۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نوجوانی میں اس گندگی کو صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح، بالکل۔ ڈاکٹر خالد، میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ جو پہلی کلاس بنی تھی اس میں کتنے لوگ شامل تھے، اور کیا یہ بڑی روایتی سی کلاس تھی؟ کیا غامدی صاحب نے کیا پڑھانا شروع کیا تھا آپ کو؟ دیکھیے یہ تو تعداد میں تو ہم دونوں مل کے ہی کچھ بات کر سکیں گے۔ ہم نام طے کر سکتے ہیں، احسن صاحب، نعیم بلوچ صاحب، بندہ ناچیز ڈاکٹر منیر احمد، مختار صاحب، وہ ڈاکٹر مفتی جو بڑے اچھے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے۔ نہیں، ڈاکٹر مفتی نسیم، وہاں پہ وسیم وہ نہیں تھے، وسیم، ہاں وہ بھی تھے، وہ نہیں تھے، وہ المعارف میں گارڈن ٹاؤن میں آئے تھے۔ سوری دیکھنا یہ ٹھیک ہو گئی۔ آپ شمسی صاحب بھی اس میں شامل ہوتے تھے، اور سعید صاحب ہوتے تھے، میجر سعید نواز صاحب، میجر سعید نواز صاحب، وہ بزرگ تھے لیکن وہ شامل ہوتے تھے۔ اور آپ کے چھوٹے بھائی بھی تھے، مجاہد صاحب بھی تھے، مجاہد ظہیر بھی تھے، بہن کوکب بھی تھی، وہ تھیں ڈاکٹر منیر کی اہلیہ، اور میری شادی 1982 میں ہوئی، تو یہ 1983 میں شروع ہوئی نا کلاس۔ جی جی، ہاں تو ٹیوب میں میری بیگم بھی تھیں۔ یہ 81 کی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اچھا، اس پر میں اب احتیاط یہ بات یہ میں بتاتا ہوں، اس لیے آدمی کو تاریخیں یاد ہوتی ہیں کہ ان تاریخوں کے ساتھ کچھ اور تاریخیں بھی وابستہ ہیں۔ جی، تو وہ اگر میں کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کر رہا تو 82 کے اواخر میں میری بھی اور ڈاکٹر منیر کی ایک ہی ساتھ، یعنی ایک آدھ ہفتے کے وقفے سے ہماری شادیاں ہوئیں، اور یہ 1983 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو اس میں وہ نگت صاحبہ بھی تھیں، احسن صاحب کی اہلیہ بنی بعد میں، جی بالکل، 4 خواتین ہوا کرتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مصروفیات کی وجہ سے کچھ آتی جاتی رہی، لیکن کوکب صاحبہ سب سے زیادہ ریگولر تھی۔ جی بالکل۔ اچھا، اور ایک صاحب اور بھی اگر مجھے یاد ہیں، بٹ صاحب تھا ان کا نام، شاید نہیں، ظفر عادل صاحب، مرحوم میرے دوست، وہ بھی شروع میں وہاں آئے، محمد ظفر عادل صاحب، جو بعد میں ان کو ٹیچنگ کی جب جاب مل گئی اور وہ لاہور سے باہر تھی تو وہ پھر وہاں چلے گئے، لیکن شروع میں کیونکہ ہم دونوں غامدی صاحب کے قریب ہی رہتے تھے سلطان پورہ میں، تو ہم اکٹھے غامدی صاحب کے ساتھ ہی آتے رہے کچھ عرصہ، تو وہ بہت پہلے لوگوں میں سے تھے جو چلے گئے، پروفیسر محمد ظفر عادل صاحب۔ ایک اور صاحب بھی تھے، اب ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، غالباً وہ بھی تھے، اور ایک وہ جو اب میجر بن کے ریٹائر ہوئے ہیں، ایک دو اور تھے لوگ جو اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ جی، وہ بٹ صاحب کا نام تھا یعقوب بٹ صاحب، یعقوب بٹ، اوکے، آ رہا ہے جی۔ عبید صاحب، کیا فرمایا؟ عبید صاحب یاد ہے؟ اب رفیع صاحب کے ساتھ جن کو بہت زیادہ۔ جی عبید، بالکل ٹھیک ہے۔ چلیے جی، وہ فہرست تو ہم سوچتے رہیں گے اور نام آتے رہیں گے، لیکن بس اتنے ہی تھے لگ بھگ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جی بات کریے۔ میرے خیال میں 17 لوگ تھے اگر مجھے یاد ہے، تو میں نے ایک دن گنے تھے، 17 لوگ تھے، یہ کم
मेरा ख्याल है 17 थी. माशाल्लाह. अच्छा ये बताइए कि फिर इन 17 लोगों में से कितने लोग मुस्तकिल तौर पर इस सफर में आपके साथ जारी रहे या अब तक हैं? जी सर, तो है लेकिन अच्छा हमने वो नाम तो लिया ही नहीं भाई, मुफ्ती रफी साहब का तो पढ़िए. मैंने ले लिया था. अगर ना लिया जाता तो अभी उनसे पिट चुके होते. देखें, ये जाहिर है कि ये सफर और इसका डायरेक्शन और उसकी तफसीलात तो जाहिर है बदलती रही, लेकिन आपका अगर सवाल ये है कि अब तक हम जो काम मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, जो लोग उसमें शामिल हैं, दिलचस्पी रखते हैं, इन्वॉल्व हैं, तो उसमें नईम बलोच साहब हैं, एहसन तिहामी साहब हैं, डॉक्टर मुनीर अहमद हैं, बंदा नाचीज है, डॉक्टर वसीम मुफ्ती खैर बाद में आए थे, वो एक अपने लिहाज से वो साहब बोल इनका नाम भूले यार, इसमें माजरत करनी चाहिए. तालिब मोहसिन साहब, भाई कमाल किया यार, वाकई ये तो प्रोग्राम हम इसको कैंसिल कर देते अगर हम भूल जाते. नहीं वो वाकई बड़े अहम उसमें थे. और मुफ्ती रफ़ी साहब और ये सब अभी तक मौजूद हैं. कौकब साहिबा बहुत एक्टिव है माशाअल्लाह. और ये लोग हैं जो एक्टिव हैं. तालिब मोहसिन साहब, रफ़ी साहब, डॉक्टर मुनीर, मैं, नईम बलोच साहब, एहसन साहब, जी आगे तालिब साहब आगे, और कौकब साहिबा. जी ये लोग मुस्तकिल रहे और अब भी हैं अभी भी माशाअल्लाह. अच्छा डॉक्टर सईद ये बताइए कि जब आप एक पूरा सालों का सफर शुरू हुआ, कहीं इसमें ख्याल आया कि आपको दोबारा डॉक्टर इसरार की तरफ वापस जाना चाहिए या उनकी तंजीम का हिस्सा दोबारा बनना चाहिए, या आप अपने फैसले पर मुतमईन रहे? नहीं, मैं अपने फैसले पर मुतमईन रहा, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो मैं ये आपको बताऊं कि अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में, चंद सालों में, तालिबन इंतकाल से 3-4 साल पहले डॉक्टर इसरार साहब ने मुझे एक मर्तबा फिर शामिल होने की दावत दी. उनके अंदर दीन की दावत, और वो दीन की दावत चूंकि उसके लिए उन्होंने अपनी तंजीम बनाई थी, अपनी तंजीम की दावत एक ही समझते थे, तो उन्होंने बड़े खुलूस के साथ एक मर्तबा फिर मुझे बुलाया और दावत दी और ये पूछा कि तुम्हारे जाने के बाद जो कुछ मैंने लिखा है और बातें बयान की हैं वो तुमने पढ़ी. फिर उन्होंने उसको पढ़वाया. मैं अपने साथ डॉक्टर मुनीर को भी ले गया और उन्होंने एक मर्तबा फिर भरपूर दावत दी. लेकिन नहीं, वो आपके सवाल का जवाब ये है कि नहीं, कभी फिर मैलान नहीं हुआ, रुझान पैदा नहीं हुआ कि मैं दोबारा ज्वाइन करूं. तो ये मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा. जी. मेरा एहसास था, और उसमें आसन साहब भी शामिल थे, कि हमारे इस बैच में सबसे ज्यादा जो जिनसे तवक्कुआत थी वो खालिद साहब थे कि ये माशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे. और इनको ये आप यूं समझें कि ये उस वक्त हमारे तालिब इल्मों में ये आइडियल थे. वो तवक्कुआत जो पूरी नहीं हुई. जी, आपको सवाल कर रहे थे. ये मैं नहीं कहूँगा, और मैं नहीं ये कह सकता कि मेरी तवक्कुआत कोई अधूरी रही. मैंने हमेशा आपको बहुत आगे ही पाई. आपकी रायत है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि आपने भी देखा होगा, ये हम भी देखते हैं कि ये जो जिंदगी का सफर है ना, इसमें आप को तवक्को ही नहीं होती. आप कुछ अंदाजे कर रहे होते हैं, आपकी कुछ और तवक्कुआत होती हैं. अल्लाह ताला कहाँ से कैसे कैसे लोग पैदा कर देते हैं. जी. तो अभी एक काफिले की बात कर रहे हैं, उसके बाद गांधी साहब के साथ और कितने बेहतरीन सलाहियत रखने वाले मुखलिस नौजवान शामिल हुए. और अब तो माशाअल्लाह ये काफिला इतना बढ़ गया है कि दुनिया भर में उनकी बातों को सुनने वाले और बहुत अच्छी तरह से समझने वाले लोग और बयान करने वाले पैदा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छी सलाहियतों के और बहुत ज्यादा एक्टिव और सब कुछ कुर्बान कर देने वाले जज्बे और हर एतबार से. डॉक्टर ज़हीर आजकल आप कहाँ हैं और आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कनाडा में टोरंटो से कोई समझे 1 घंटे की ड्राइव पर वाक़ एक छोटा शहर है, गुएल्फ.
اس میں ایک مسجد ہے, اس میں 3 جمعے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک جمعہ میرے ذمہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک اسلامک اسکول ہے, اس میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوں, اور 1-2 پیریڈس لیکچرز بھی میں لیتا ہوں ویکلی. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ غامدی صاحب کے ساتھ شامل ہونے کے بعد جو چیزیں سیکھیں اور جو رجحانات پیدا ہوئے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اثرات تو بہرحال باقی رہے. وہ ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے, اور غالباً اسی وجہ سے میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ایک خواہش رہتی تھی کہ مجھے کہیں جمعہ پڑھانا چاہیے, مسجد کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے کوئی امام کی طرح کا. تو میں 2015 میں 4 مہینے کے لیے اسی شہر میں آیا تھا, اور میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا میرا تعلق بن گیا, اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ میں یہیں پر رہوں. اس زمانے میں میرے لیے کچھ مشکلات تھیں, لیکن جب دوبارہ آنا ممکن ہوا تو میں آ گیا. خالد صاحب, میرا خیال ہے کہ اگلی جو باتیں ہیں جس میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری جو ارلی ایجوکیشن ہوتی تھی اس میں کیا کیا سبجیکٹ تھے, اور ہم کیا پڑھتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے, اور اس کے اوپر ہم گفتگو کریں. اور کچھ گفتگو میرے خیال میں اس نشست میں کر لیتے ہیں, اور یہ مکمل نہیں ہوگی, باقی پھر ہم آگے کر لیں گے. آپ مجھے عربی کا تو یاد ہے, آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کو پہلے سے عربی آتی تھی کچھ نہ کچھ. آپ کتنی آتی تھی یہ آپ بتا دیں. میں تو باغی تھا, میں اس سے پہلے کوئی 10 مولوی صاحبان سے نالائکی کا اور کبھی عربی زبان آ ہی نہیں سکتی کا فتویٰ لے چکا تھا. اور لیکن آپ تو ان لوگوں میں سے شامل تھے جو میرے خیال میں عربی بہت اچھی جانتے تھے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, بہت اچھی تو نہیں جانتے تھے, لیکن ایک بات ضرور تھی کہ وہ الگ سے ایک قصہ ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جب شامل ہوا تو وہ پہلا جو آپ سمجھیے تجربہ ہوا تنظیم میں شامل ہونے کے بعد وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک 30 روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا, اور اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خود عربی پڑھائی, اور وہ پڑھائی اسباق النحو کتاب جو غالباً اصل میں مولانا پڑھائی کی تھی, پھر مولانا اسلائی اس کا ترجمہ کیا, تو وہ انہوں نے پڑھائی, بہت اچھی پڑھائی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت اچھے استاد تھے. اچھا, اس سے قرآن مجید مجھے براہ راست سمجھ میں آنے لگا, یعنی یہ اس کا نتیجہ نکلا. لیکن جب جاوید احمد غامدی صاحب نے ہم کو پڑھائی عربی, وہ بالکل دوسرے انداز میں پڑھائی, اور وہ انداز ایسا انداز تھا کہ جو میں آج تک نہیں بھولا. میں جب بھی کسی کو عربی پڑھاتا ہوں تو میں اسی طرح سے پڑھاتا ہوں. بلکہ ابھی غزل صاحبہ نے بتایا کہ سنگاپور میں نورین ستار صاحبہ آئی تھیں, اور انہوں نے عربی پڑھائی, ان کو یہ تفسیر پڑھاتی تھیں. تو میں نے ان کو بتایا جی کہ میں ہی وہ ہوں کہ جنہوں نے نورین ستار صاحبہ اور دوسرے کچھ اور بھی تھے کراچی میں لوگ ان کو عربی پڑھائی تھی اسی پیٹرن پر جو غامدی صاحب کا پیٹرن, اور وہی میں اب یہاں بھی پڑھا رہا ہوں بچوں اسکول. اچھا, میری کہانی بھی تھوڑی سی اسی طرح کی ہے کہ میں نے بھی عربی سیکھنے کی بہت کوشش کی, اور فائنلی جہاں بات سمجھ میں آنے لگی تو وہ یہی ہماری دوست تھیں نورین, اور جب انہوں نے یہ طریقہ جو آپ نے واضح کیا ہے اس پر بات سمجھ آ گئی. اس سے پہلے 3 اٹیمپٹس میں نے بھی کی تھی, لیکن جو ہے وہ عربی مجھے بھی لگا کہ یہ میری پاس کی بات نہیں. شہرا جو ہے میں آپ لوگوں کے سر. جی میں کچھ یہ بات کھولوں کہ مجھے کیوں کہا گیا کہ تم عربی کبھی نہیں سمجھ سکتے یا تمہیں آ سکتی, اور میرے خیال میں وہی کی پوائنٹ ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو مشکل پیش آئی, اور پھر ان کی یہ مشکل غامدی صاحب کے ذریعے حل ہوئی. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ گردانے پہلے یاد کرو. اب میں تو کبھی پہاڑ ہی نہیں یاد کر سکا تھا, تو اس پر ہمیشہ پیٹتا رہا کہ وہ رٹنا میرے لیے بہت مشکل تھا. تو میں صرف قرآن مجید کو رٹ کر پڑھ سکتا تھا, اور باقی میری طبیعت نہیں مانتی تھی.
کہ میں کوئی اور چیز یاد کروں. شعر یاد رہ جاتے تھے کچھ اچھے, وہ جذباتی قسم کے, اقبال کے اور اس طریقے سے. تو غامدی صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں آپ کو خالد صاحب یاد ہوگا, وہ آپ جیسے جو لوگ تھے جو پہلے عربی سے واقف تھے ان کو بڑی دقت ہوتی تھی. انہوں نے کلاس میں کوئی اصطلاح بولنے پر پابندی لگا دی تھی اور میں اس سے بہت خوش ہوا. انہوں نے کہا کہ گردانیں یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اور مجھے آج تک کوئی گردان یاد نہیں, لیکن پھر بھی عربی کچھ نہ کچھ جان ہی لیتا ہوں. تو یہ مجھے تو بہت ہی بریک تھرو, مطلب کہ انہوں نے ہمیں ریڈنگ قصص النبیین وہ مولا علی میاں کی جو ہے وہ پڑھانی شروع کی, پھر کلیلہ و دمنہ, اور پھر ڈائریکٹ مفصل. یہ ایک بڑا انقلابی قسم کا ان کا طریقہ تھا. لیکن اس میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سب لوگوں کی موٹیویشن عربی کے پڑھنے میں قرآن مجید کو سمجھنا ہے, تو واپی صاحب نے جس طرح سے اس کا آغاز کیا, جیسے وہ اس کو پڑھاتے تھے, اس میں انسان بہت ابتدا ہی میں یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, اور اس سے آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے. موٹیویٹ, بالکل. بہت بہت واقعی بہت عمدہ ہے وہ انداز. جی, اور وہ جملہ جب ہمیں سمجھ آ جاتا تھا تو پھر اس کی وہ تحریر کر دیتے تھے کہ یہ حال ہے, یہ تمیز ہے, اور یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, یہ اس پر زبر آتی ہے تو یہ منصوب ہے. یہ ہمیں منصوب اور حال اور یہ تمیز اور یہ مفعول لہو یہ بہت بعد میں اصطلاحیں معلوم ہوئی, پہلے اس کا فہم ہمارے اندر آ چکا تھا. بالکل. کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, اس محفل کو ابھی یہاں سمیٹ لیں, پھر باقی باتیں کرتے ہیں آگے, باقی چیزیں پھر ڈیسائیڈ کریں گے آگے کیا پڑھنا, کیا گفتگو کرنی. جی غزل بیان اس سے آپ سمیٹیں آپ. جی نہیں, میں تو چاہتی ہوں کہ یہ گفتگو چلتی رہے, لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. آپ دونوں کا سفر جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے بہت متاثر کن ہے, بہت دلچسپ ہے, اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس یادیں پروگرام کے لیے. کوئی آخری چیز اگر آپ کہنا چاہیں تو پلیز آپ دونوں ایک ایک پیغام دیجیے, اور اس کے بعد پھر ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا اور گزر رہا ہے, یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے, اور اس میں آغاز کیسے ہوا اس پر گفتگو میرے لیے تو ایک اس میموری کو ریوائیو کرنے والی بات ہے کہ جو میری زندگی میں ایک بڑا قیمتی موڑ تھا. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. جی بالکل. نہیں بلوچ صاحب, آپ کچھ کہیں گے؟ جی خالد صاحب نے بہت اچھا کہہ دیا, اس سے اچھا میں کیا کہوں گا. تو میں چاہوں گا کہ ہمارا یہ سلسلہ مزید آگے چلے اور ہم مزید ماضی کے دریچوں کو جانیں اور اپنی یادیں شیئر کریں. بس ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سفر جو ہے نا, اس میں صرف غامدی صاحب نہیں ہوں گے, وہ اللہ کا عظیم بندہ امین احسن اصلاحی, ان کا ذکر جو ہے وہ اس میں لازماً شامل رہے گا. بالکل, وہ تو آئے گا نا. ہم نے ان کے پاس بھی جیسے جیسے جاتے تھے, اور کئی دفعہ بہت ہی علمی نقطے سمجھنے ان کے پاس جاتے تھے, وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اس کا انشاءاللہ. جی آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. یہ بہت خوبصورت اور بہت دلچسپ جو ہے گفتگو رہی, اور آپ لوگوں کے لیے اگلے سفر کے لیے جو ہم اگلی نشست میں اگلے پروگرام میں کریں گے بہت ہی نیک تمنائیں, اور اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.